बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है क्लास 5 की उर्दू की बुक का सबक नंबर 12 है, दुनिया आपकी मुट्ठी में। सबसे पहले हम इसकी जो है इसके बारे में जानते हैं। सोचिए और बताएं। पैगाम रसानी या मालूमात हासिल करने के चंद जदीद ज़राए के नाम बताएं। आपके घर में किस ज़राए का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है? तो पैगाम रसानी आजकल सबसे ज़्यादा जो है जदीद राय में इंटरनेट के थ्रू सबसे ज़्यादा जो है पैगाम रसानी का जो ज़रिया बनी हुई है, और इसमें व्हाट्सएप सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्या आप जानते हैं कंप्यूटर अंग्रेज़ी ज़ुबान के अलावा दुनिया की और बहुत सी ज़ुबानों में भी लिख सकता है। उर्दू ज़ुबान में टाइप करने के लिए भी बहुत से सॉफ्टवेयर्स बाज़ार में दस्तयाब हैं, जैसे इन पेज उर्दू, पाक उर्दू इंस्टॉलर और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी उर्दू ज़ुबान में टाइप किया जा सकता है। दुनिया आपकी मुट्ठी में तलफ़्फ़ुज़ सीखें। टेक्नोलॉजी, मुनज़्ज़म, इनकलाब, इफ़ादियत, दोचंद, इंटरनेट, पैगाम रसानी, अंबार, इस्तिफ़ादा। मौजूदा दौर को साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर कहा जाता है। हमारी दुनिया अहम तरीन ईजादात से भरी पड़ी है। मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, हवाई जहाज़, गाड़ियाँ, गर्ज एक से बढ़कर एक ईजाद हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। यूँ तो सभी ईजादात अहम हैं, लेकिन कंप्यूटर को अहम तरीन ईजाद कह सकते हैं। शुरू में कंप्यूटर हिसाब किताब करने, मालूमात मुनज़्ज़म करने और महफूज बनाने के काम आता था। इंटरनेट ईजाद हुआ तो कंप्यूटर की इफ़ादियत दोचंद हो गई। इंटरनेट के ज़रिए से दुनिया भर के कंप्यूटर आपस में जुड़ गए। पैगाम रसानी की दुनिया में इनकलाब आ गया। एक कंप्यूटर की मालूमात दूसरे कंप्यूटर तक पलक झपकने में पहुंचने लगी। यूँ दुनिया ने आलमी गांव की शक्ल अख्तियार कर ली। ये देखिए, सिद्रा ने जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया, उसने अम्मी अब्बू को आवाज़ दी कि हामिद भाई का पैगाम और तस्वीरें आई हैं। हामिद का नाम सुनते ही अम्मी अब्बू और उसका छोटा भाई अहमद दौड़े चले आए। हामिद सिद्रा का बड़ा भाई है। कुछ ही अर्सा पहले वो लंदन तालीम हासिल करने गया था। हामिद ने ये पैगाम और तस्वीरें ईमेल के ज़रिए से भिजवाईं। ईमेल ख़त की जदीद शक्ल है जो इंटरनेट के ज़रिए से भेजी जाती है। हामिद के ख़रीद के बारे में जानकर सब ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और इसकी तस्वीरें देखकर बहुत खुश हुए। तालिबे इल्मों के लिए भी इंटरनेट ने बहुत सी सहूलियत पैदा कर दी हैं। अब घर बैठे तालीम हासिल की जा सकती है। कुछ अर्सा पहले तक इस बात का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आज इंटरनेट की मदद से एक दूर दराज इलाके में बैठा हुआ तालिबे इल्म भी आला माहिर असातिज़ा से इस्तिफ़ादा कर सकता है। पाकिस्तान समेत दुनिया के कई ममालिक में इस तरह की यूनिवर्सिटियाँ चल रही हैं जो इंटरनेट के ज़रिए से आला तालीम देती हैं। इंटरनेट के ज़रिए से मालूमात के ख़जाने हमारे सामने खुल जाते हैं। दुनिया के किसी भी मौजू के मुतालिक ये हमारे सामने मालूमात का अंबार लगा देगा। इंटरनेट पर हम किताबें पढ़ सकते हैं। इंटरनेट खोलते ही दुनिया की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ हमारे सामने आ जाती हैं। मज़हब, कुरान पाक की तफसीर, सीरत और साइंस, टेक्नोलॉजी, अदब, बच्चों की नज़मों और कहानियों समेत हर मौजू पर हज़ारों किताबें मौजूद हैं। शहरयार को जब भी पढ़ाई में कोई मुश्किल पेश आती है, उसे किसी मौजू पर मालूमात दरकार होती हैं, इंटरनेट उसका काम आसान कर देता है। इसकी बहन मलाइका को मुख्तलिफ़ किस्म के खाने पकाने और आराइशी अशिया तैयार करने में दिलचस्पी है। वो अपने इस शौक़ को इंटरनेट के ज़रिए से ही पूरा करती है। घर वाले भी मलाइका के हुनर की दाद देते हैं। मोहम्मद अनीक साहब एक मारूफ शख्स हैं। वो स्टॉक एक्सचेंज में काम करते हैं। इंटरनेट की मदद से अक्सर वो अपने काम घर बैठे ही कर लेते हैं। वो बिजली, पानी, गैस और टेलीफोन के बिल इंटरनेट की मदद से जमा करवा कर अपना कीमती वक्त बचा लेते हैं। उनकी बेगम भी कभी कभार सौदा सलफ इंटरनेट की मदद से मंगवा लेती है। इंटरनेट का इस्तेमाल बुजुर्गों में भी आम होता जा रहा है। दानियाल के दादा और दादी जान कुरान पाक की तलावत इंटरनेट के ज़रिए से सुनने का एहतमाम करते हैं। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा से नशर होने वाली अजान सुनना और नमाज की अदायगी बराह रास्त देखना भी मुमकिन हो गया है। दुनिया का शायद ही कोई शोबा ऐसा हो जिसके बारे में इंटरनेट से रहनुमाई ना मिलती हो। तिब और दिफा के शोबों में भी इंटरनेट से इस्तिफ़ादा किया जा रहा है। हज़ारों मील की दूरी पर मरीज़ और मुआलिज एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं। मरीज़ की तशख़ीस और अद्वियात के मुतालिक मालूमात के तबादले भी इंटरनेट की मदद से मुमकिन हो गए हैं। हमें भी चाहिए कि इंटरनेट के ज़रिए से अपनी सलाहियतों को निखारें। दुनिया में होने वाली
تحقیق سے فائدہ اٹھائیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے مضر اثرات سے بچیں۔ سارا دن کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر وقت گزارنے سے جسمانی سرگرمیوں میں حصہ لینے کا موقع نہیں ملتا، یوں ہماری صحت خراب ہو سکتی ہے اور ہماری نظر پر بھی برے اثرات پڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح انٹرنیٹ کے بے مقصد استعمال سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے اور تعلیم کا حرج ہوتا ہے۔ اگر ہم انٹرنیٹ کا استعمال متعین کردہ مقاصد کو مد نظر رکھ کر بامقصد کریں تو اس کے مضر اثرات سے بچا جا سکتا ہے۔ ٹھہریں اور بتائیں، دنیا بھر کے کمپیوٹروں کو کس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے؟ تو دنیا بھر کے جو کمپیوٹر ہیں وہ انٹرنیٹ کے ذریعے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ خط کی جو جدید شکل ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خط کی جو جدید شکل ہے اس کو ہم ای میل کہتے ہیں۔ ہم نے سیکھا انٹرنیٹ موجودہ دور کی اہم ترین ایجاد ہے۔ انٹرنیٹ کی مدد سے بہت سے کام آسان ہو گئے ہیں۔ انٹرنیٹ کا استعمال تعمیری کاموں کے لیے کرنا چاہیے۔ کبھی بھی کسی بھی صورتحال میں اپنی ذاتی معلومات کسی اجنبی کو نہیں دینی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا کرنے کے لیے کہے تو فوراً گھر کے بڑوں کو بتانا چاہیے۔ ریڈنگ اس کی کمپلیٹ ہوگی۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز شروع کریں ہیں۔ مشق سب سے پہلے پیج نمبر جو ہے 87 ہے اس کا مشق کا۔ یہاں پر ہم نئے الفاظ ہیں، الفاظ معنی ان کو کریں گے۔ تو الفاظ میں ہے انبار، معنی ہے اس کا ڈھیر، خیریت سلامتی، افادیت فائدہ مند ہونا، موضوع عنوان، مضر نقصان دہ، داد دینا تعریف کرنا، استفادہ کرنا فائدہ حاصل کرنا، ہنر کام یا فن۔ نیچے یہاں پہ آئے تو کوشچن نمبر 2 ہے، سبق کے مطابق درست لفظ لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ موجودہ دور کو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ ایجاد ہوا تو کمپیوٹر کی افادیت دو چند ہو گئی، یعنی کہ زیادہ ہو گئی۔ ای میل خط کی جدید شکل ہے۔ محمد انیق صاحب اسٹاک ایکسچینج میں کام کرتے ہیں۔ دنیا نے عالمی گاؤں کی شکل اختیار کر لی۔ سوال نمبر 3 ہے کہ سبق کے مطابق درست بیانات پر ٹک اور غلط بیانات پر کراس کا نشان لگائیں گے۔ انٹرنیٹ نے طالب علموں کے لیے سہولیات پیدا کر دی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دنیا بھر کے کمپیوٹر تاروں کے ذریعے سے آپس میں جڑے ہوئے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ انٹرنیٹ کی بدولت پیغام رسانی کی دنیا میں انقلاب آ گیا، ٹھیک ہے۔ ملائکہ کو کپڑوں کی سلائی کا شوق ہے، تو یہ بھی جو ہے وہ غلط ہے۔ انٹرنیٹ کا استعمال بزرگوں میں بھی عام ہوتا جا رہا ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ یہاں پر سوال نمبر 4 ہے کہ دیے ہوئے سوالوں کے جواب دیں، تو ان سوالوں کے جواب کے لیے ہم نوٹ بک پر چلتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ انٹرنیٹ کی ایجاد سے پیغام رسانی کی دنیا میں کیا انقلاب آیا؟ جواب ہے اس کا کہ انٹرنیٹ کی ایجاد سے پیغام رسانی کی دنیا میں انقلاب آ گیا۔ ایک کمپیوٹر کی معلومات دوسرے کمپیوٹر تک پلک جھپکنے میں پہنچنے لگی۔ ای میل انٹرنیٹ کے ذریعے بھیجی جاتی ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، شہریار اور ملائکہ انٹرنیٹ کی مدد سے کیا کام کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ شہریار کو جب بھی پڑھائی میں مشکل پیش آتی ہے یا اسے کسی موضوع پر معلومات درکار ہوتی ہیں تو انٹرنیٹ اس کام کو آسان کرتا ہے۔ ملائکہ مختلف قسم کے کھانے پکانے اور آرائشی اشیاء تیار کرنے کے اپنے شوق کو انٹرنیٹ کے ذریعے پورا کرتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم انٹرنیٹ سے کیا فائدے حاصل کر سکتے ہیں؟ جواب ہے اس کا کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم انٹرنیٹ کی مدد سے اب گھر بیٹھے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی مدد سے دور دراز علاقے میں بیٹھا ہوا طالب علم بھی اعلیٰ ماہر اساتذہ سے استفادہ کر سکتا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، انٹرنیٹ نے ہماری زندگی میں کون سی آسانیاں پیدا کی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ انٹرنیٹ کی مدد سے ہم بجلی، پانی، گیس اور ٹیلی فون کے بل گھر بیٹھے جمع کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر کا سودا سلف اور ضرورت کی ہر چیز بھی ہم منگوا سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی بدولت ہزاروں میل کی دوری پر مریض اور معالج ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے؟ تو جواب ہے اس کا کہ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے ہمیں مضر اثرات سے بچنا چاہیے۔ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہوئے اس کا بے مقصد استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ انٹرنیٹ کے ذریعے اپنی صلاحیتوں کو نکھاریں، دنیا میں ہونے والی تحقیق سے فائدہ اٹھائیں، مل کر بات کریں۔
سوال نمبر 5 ہے کہ انٹرنیٹ کے فوائد اور نقصانات کے بارے میں آپس میں بات چیت کریں. تو یہ ٹاپک جو ہے یہ بجے اسٹوڈنٹس خود مل کر ایک دوسرے سے بات کریں گے کہ آپ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ نالج کو اپنی ایکسچینج کریں گے. سوال نمبر 6 ہے کہ مثال کے مطابق دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور آخری حرف سے کوئی خوبی لکھیں. یہ الفاظ ہیں، یہ حروف ہیں اور یہاں پر یہ خوبی لکھی ہوئی ہے. تو پہلا لفظ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے اس بک پر، باقی جو ہیں وہ میں نے آپ کی آسانی کے لیے سہولت کے یہاں پر لکھ دیے ہیں. پہلا لکھا ہوا ہے جی تنقید، تے، نون، کاف، یہ، دال. تو دال پر حرف ختم ہوا، سب سے آخری حروف جو ہے وہ حرف ہے دال، تو دال سے خوبی آ جائے گی دیانتداری. دوسرا لفظ ہے مصنف، میم، نون، صاد، فے. مصنف تو فے آخری حرف ہے تو اس سے بنے گا فوقیت، فرد شناسی، یہ خوبی آ جائے گی. اس کے بعد ہے قسمت، کاف، سین، میم، تے. آخری حرف تے ہے تو تے سے ہوگا تندرستی. اس کے بعد ہے مجلس، میم، جے، لام، سین. سین پہ ختم ہو رہا ہے تو سین سے خوبی میں لکھا جائے گا سخاوت. اس کے بعد ہے تسخیر، تے، سین، خے، یہ، رے. تو رے سے ہم بنائیں گے رحم دل. آخری ہے پیشہ، پے، یہ، شین، ہے. تو ہے سے بنائیں گے خوبی. خوبی ہے ہدایت اور ہمدرد. صفحہ نمبر جو ہے 89 ہے ماضی شکیت. دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں. بچے نے دودھ پی لیا ہوگا، ثنا اسکول سے آ گئی ہوگی، زاہد نے ای میل پڑھ لی ہوگی، ریل گاڑی اسٹیشن پر پہنچ گئی ہوگی. اوپر دیے ہوئے جملوں میں الفاظ پی لیا ہوگا، پڑھ لی ہوگی، آ گئی ہوگی، پہنچ چکی ہوگی ایسے افعال ہیں جو گزرے ہوئے زمانے میں ان کاموں کے کرنے یا ہونے میں شک کو ظاہر کرتے ہیں. جیسے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ بچے نے دودھ پی لیا ہوگا. یہی شک جملوں کو شکیہ جملے بناتا ہے. مثال کے مطابق سبق میں سے 5 جملے چنیں اور انہیں شکیہ جملوں میں تبدیل کر کے لکھیں. تو یہاں پر یہ مثال دی ہوئی ہے کہ گھر والے بھی ملائکہ کے ہنر کی داد دیتے ہیں. یہ سادہ جملہ تھا بک میں سے اور اس کا شکیہ جملہ کیا بنا ہے، گھر والے بھی ملائکہ کے ہنر کی داد دیتے ہوں گے. تو یہ ماضی شکیہ ہے. تو اسی طرح اسٹوڈنٹس آپ بک میں سے جو ہیں جملے نکالیں گے اور ان کو شکیہ جملوں میں تبدیل کریں گے. یہاں ہے فعل ماضی تمنائی یا شرطیہ. تو دیے ہوئے جملے غور سے پڑھیں. کاش مجھے ایک بار پھر روپیہ پیسہ مل جائے. تو یہ کاش ہے تو اس کا ہے تمنائی، یعنی تمنا خواہش ہے اس کی. اگر وہ محنت کرتا تو ضرور کامیاب ہوتا. تو یہ کیا ہے، یہ شرطیہ ہے. کاش میں آپ کی مدد کر سکتا، یہ بھی جو ہے تمنائی جملہ ہے. اگر آپ نے پوری قیمت ادا کر دی تو یہ گھڑی آپ کو مل جائے گی، یہ شرطیہ جملہ ہے. اوپر دیے ہوئے جملوں میں کام کا ہونا گزرے ہوئے زمانے میں تمنا شرط کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے. جملوں کے آغاز میں تمنائی الفاظ جیسے کاش اور شرطیہ الفاظ جیسے اگر استعمال کیے گئے ہوں انہیں ماضی تمنائی یا شرطیہ جملے کہتے ہیں. اگر کی مدد سے خالی جملے جو ہیں وہ پر کریں گے. یہاں اگر بھائی جان جلدی گھر آ جاتے تو ہم سیر کرنے جاتے. کاش میں نے امی کا کہا مان لیا ہوتا. اگر تم سویرے جلدی اٹھتے تو وقت پر اسکول پہنچ جاتے. کاش میں بھی دوڑ میں اول آ سکتا. کاش میں دوبارہ آپ سے مل سکتا. اگر تم نے دھوکہ دیا تو سخت نقصان اٹھاؤ گے. کاش جس کے ساتھ لگ گیا یہ تمنائی جملے ہیں اور اگر جن کے ساتھ لگ گیا یہ شرطیہ جملے ہیں. اگلا نیچے ہے جی پڑھیں. دی ہوئی عبارت جو ہے اس کو درست لفظ اور روانی سے پڑھیں گے اور پوچھے گئے سوالوں کے زبانی جواب دیں گے. تو یہاں ہے پیغام معلومات اور اطلاعات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ذرائع ابلاغ کہتے ہیں. مثلاً اخبار، ریڈیو، رسائل اور انٹرنیٹ وغیرہ. یہ ذرائع لوگوں کو اطلاعات و معلومات پہنچانے کا کام کرتے ہیں. ان کی بدولت تعلیم، تفریح اور دیگر معلومات بھی حاصل ہوتی ہیں. کسی بھی ملک کے ذرائع ابلاغ اس کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. ملک کی معاشی، معاشرتی اور سیاسی صورتحال کا اندازہ بھی اس ذرائع ابلاغ سے لگایا جاتا ہے. ذرائع ابلاغ کی 2 اقسام ہیں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا. ایسے ذرائع ابلاغ جو معلومات اور اطلاعات کو شائع کر کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں پرنٹ میڈیا کہلاتے ہیں، جیسے اخبار، رسائل اور جریدے وغیرہ. ایسے ذرائع ابلاغ جو برقی لہروں کی مدد سے اطلاعات لوگوں تک پہنچاتے ہیں الیکٹرانک میڈیا کہلاتے ہیں. پاکستان میں
الیکٹرانک میڈیا کے ذرائع ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ وغیرہ ہیں۔ یہاں دیے ہوئے سوال ہیں کہ ذرائع ابلاغ کسے کہتے ہیں۔ پہلا سوال، تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ پیغام، معلومات، اطلاعات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ذرائع استعمال کیے جاتے ہیں انہیں ذرائع ابلاغ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے جی کہ ذرائع ابلاغ کیا کام انجام دیتے ہیں۔ تو دوسرے سوال کا جواب ہے کہ یہ ذرائع لوگوں کو اطلاعات و معلومات پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ تیسرا سوال ہے پرنٹ میڈیا میں کون سے ذرائع ابلاغ شامل ہیں۔ تو پرنٹ میڈیا جو ہے اس کے اندر اخبار، رسائل اور جریدے وغیرہ شامل ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا میں کون سے ذرائع ابلاغ شامل ہیں۔ تو الیکٹرانک میڈیا میں جو ہے ریڈیو، ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ وغیرہ شامل ہیں۔ تو یہ سبق جو ہے ہمارا یہاں پر اختتام پر ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آئیں گے۔